अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं खित्ते के अंदर। कुछ तो आप लोगों को शायद खबर पता चल गई हो, कुछ की तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लगता ही है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान खित्ते में कुछ और करने जा रहे हैं इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को वाइट हाउस फॉर्मली छोड़ दें। क्योंकि जो बाइडन से ये ख़तरा है कि वो आएंगे तो वो आते ही ईरान को ज़रा को रिलैक्सेशन दे देंगे और ईरान US न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने तो बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर पर काम करना शुरू किया तो हम फिर आज़ाद हैं और हम खुद मुख्तार हैं और हम भी करेंगे। ये एक अलग बात है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर एक बात बताना भूल गए कि वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं चाइना की मदद से। और यही बात थी जिसके ऊपर उनके और ट्रंप के बीच में इख्तलाफात हुए थे कि आर्म्स और आर्मामेंट्स और हेल्प सारी अमेरिका से लेना और न्यूक्लियर डील जो है वो चाइना के साथ कर रहे थे और इसके ऊपर काम हो रहा है। बहरहाल पहले आपको खबरें आती थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुफिया दौरों पे इजराइल गए हैं और वहाँ मुलाकातें करके आए हैं। लेकिन अब जो खबर आई और सबसे पहले इजरायली मीडिया ने इसको ब्रेक किया कि नेतन्याहू इजराइल के वज़ीर आज़म जो है मोसाद के चीफ के साथ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया और वो वहाँ पे गए और 5.5 घंटे जो है ये वहाँ पे मौजूद रहे और उसके बाद ये लोग आए। सवाल ये पैदा होता है कि ताल्लुकात तो अपनी जगह पे, हाँ सऊदी अरेबिया को हक़ है और जिससे मर्ज़ी ताल्लुक़ रखे और जिससे मर्ज़ी ना रखे, हर खुद मुख्तार मुल्क को ये हक़ होता है। लेकिन मोसाद का चीफ इस मीटिंग में क्या करने गया था, इसके ऊपर भी एक राय मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। बीच में माइक पॉम्पियो ने बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया। कतर के अंदर होने वाले अफ़गान और तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पैगाम दिया। और याद रखें तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मैंने इसी ब्लॉग पे इसी चैनल के ऊपर आपको बताया था कि अनकरीब सऊदी अरेबिया जो है कतर की तरफ हाथ बढ़ाएगा और हाथ बढ़ाएगा सुलह का और दोस्ती का। और आज वो भी खबर सामने आ गई है। तो ये क्या कुछ हो रहा है, क्यों पहले पता चल जाता है हमें या कैसे पता चल जाता है, ये भी मैं आपको ज़रा से एक्सप्लेन करूँगा ताकि अगर किसी को कोई ख्यालात हो उनको तो वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आज मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो मदासराई कर रहे हैं मेरा नाम ले लेके कि मैंने कोई इंटरव्यू दे दिया तो उस पर ये हुआ तो ये हुआ। मैंने जो बात की उससे आप भी 2 महीने के बाद वही बात करेंगे। फ़र्क यह है कि मैं पहले कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि 5 घंटे पहले तकरीबन नेतन्याहू के सोशल मीडिया एडवाइज़र ने अपने सियासी हरीफ को मुतालिक एक ट्वीट की है और उनका नाम है गैंस। उन्होंने कहा गैंस जो है सियासत कर रहा है जबकि नेतन्याहू अमन कायम कर रहा है। और यकीनन उसने सऊदी अरेबिया की तरफ इशारा किया कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अमन कायम करना चाह रहे हैं और गैंस जो है उसमें रोड़े अटका रहे हैं। असल में जो मैं आपको बताऊं, एक ब्रीफ समझ लें कि जिस तरह के हार्ड लाइनर्स किसी भी मुल्क में हो सकते हैं उसी तरह के हार्ड लाइनर्स इजराइल के अंदर भी हैं। पहली बात तो यह है कि जूस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऑर्थोडॉक्स जूस जिनको हम कहते हैं, जो इजराइल के अंदर नहीं रहते, वो खुद इजराइल के क़याम के ऊपर उसके ख़िलाफ़ है। इनमें ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो अमेरिका में मुकीम है और जगहों पे मुकीम है इन जूस की, क्योंकि उनके ख्याल में जो उनकी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट तौरात जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि जब यहूदी दोबारा अपने घर को रिक्लेम करेंगे आके तो वो बिल्कुल कुर्ब क़यामत है और क़यामत की निशानियों में से वो बहुत बड़ी निशानी है। तो उनका ख्याल है कि इजराइल को विकेट हो जाना चाहिए ताकि अगर इसके ऊपर यहूदी आके इसके ऊपर सेटल हो गए और अपनी पुरानी सेटलमेंट्स के ऊपर दोबारा आ गए तो फिर वो बिल्कुल क़यामत होगी। तो वो यानी हर जगह पे हार्ड लाइनर है। तो नेतन्याहू को जिस तरह का आप समझें बहरीन में या सऊदी अरेबिया में या किसी भी जगह को रिएक्शन हो रहा होगा लोकल लोगों के अंदर इजराइल के साथ हाथ मिलाने में, तो ख़ुद इजराइल के अंदर भी ऐसे हॉक्स मौजूद हैं जो अरब वर्ल्ड के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो ये दोनों तरफ जो है वहाँ पे नफ़रतें जो हैं वो भरपूर भी हैं। अब इजराइल के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरेबिया के खुफिया दौरा किया और ये मैं आपको बताऊं कि इसकी तरफ से बड़े अब शवाहिद मिल चुके हैं कि उसमें मोसाद के चीफ जो हैं वो भी उनके साथ थे और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो भी उनके साथ थे। गल्फ स्ट्रीम के ऊपर ये जहाज़ पे गए। वहाँ पे ये मीटिंग जो है पहले ये हुई है शहर न्योम में जो बिल्कुल रेड सी के पास है और इस हवाले से सऊदी अरब और इजराइल की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इजराइल के कैन पब्लिक रेडियो ने इस खबर को ब्रेक किया सबसे पहले और आर्मी रेडियो ने उसका इंकशाफ किया।
اب یہ میٹنگ جو 5 گھنٹے نظر رکھنے والی تھی اور جو سول ایویشن اور ورلڈ ایویشن کے اوپر لوگ نگاہ رکھتے ہیں اور شوق میں اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، اس میں ایک جیروسلم پوسٹ کے ایک سینئر ایڈیٹر ہے ایوی شوف. ایوی شوف کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہوا ہے. ایوی شوف کا کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام بھی پہلے کیا تھا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ گلف اسٹریم 4 جو ہے یہ نیوم سٹی گراؤنڈ پہ 5 گھنٹے لینڈ کر کے رہا. یہ وہ انتھوزیاسٹ ہیں ایویشن کے کہ جو دنیا کی ٹریفک کو مانیٹر کرتے ہیں، کون سا جہاز کہاں سے اڑا، کہاں پہ لینڈ کیا. اور ایوی شوف نے ہی تقریباً 7 مہینے پہلے ایک رپورٹ کی تھی کہ گلف اسٹریم 4 جو ہے وہ اڑا تھا. پہلے وہ تل اویو سے اڑا اور فوراً ہی جارڈن میں لینڈ کر گیا، اور پھر جارڈن سے اڑا تاکہ اس کا کال سائن بدل جائے، اور وہ وہاں سے جب دوبارہ ٹیک آف ہوا تو پاکستان کی ایئر اسپیس کے بعد آ کے وہ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا اور کہیں پہ بھی لینڈ کر سکتا تھا. بہرحال 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ اڑا ہے اور پاکستان کی سائڈ سے، اور پھر یہ ڈائریکٹ تل اویو چلا گیا. تو یہ ایوی شوف وہی ہے جس کا میں ذکر کروں، اور پہلے بھی ہم باقی تو باتیں سب کی ہیں، لیکن مائک پومپیو نے اپنی ٹویٹ میں ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور ایم بی ایس نیوم سٹی میں موجود تھے اس وقت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو اور اس کے موساد کے چیف کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ شاید ابھی وقت نہیں آیا، شاید اس کی وجہ سے سعودی عربیہ میں بہت ری ایکشن ہو جائے، شاید وہ ملے نہیں. لیکن جب اسرائیل کا ریڈیو کہہ رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو میں اس کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں. اور موساد کے چیف کا وہاں پہ ہونا ایک بڑی ضروری بات ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی میٹنگ جو اسرائیلی وزیر اعظم وہاں پہ گیا اس میں موساد کا چیف کیوں تھا؟ تو اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے، جو ایک انکنفرم بات ہے، کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے رائل فیملی کی سعودی عربیہ میں، وہ اسرائیل ہی اس کو لک آفٹر کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں آئی ٹی میں اور آئی ٹی ٹیکنالوجی اور سائبر وارفیئر میں اسرائیل سے آگے کوئی نہیں ہے. وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں. تو اب غالباً یہ ہے کہ سعودیز اگر پاکستان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اور پاکستان سے گیپ کر رہے ہیں، تو اسرائیل جو ہے یا موساد جو ہے وہ رائل فیملی کی سیکیورٹی جو ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. اب یہ میں تانے بانے بول رہا ہوں، یہ خبر میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ تجزیہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اس کو اسی طرح لیجئے گا پلیز. اب یہ اسرائیلی بزنس جیٹ جو ہے تل اویو کے لوکل ٹائم کے مطابق شام کو 7:30 بجے اس نے فلائی کیا، اور یہ آدھی رات کو واپس آیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں ایران اور سعودی عربیہ اور اسرائیل اور ان سارے کے تعلقات کی بحالی کے لیے ڈسکشن ہوئی. اسرائیل کا جو گیم پلان ہے اس وقت، یہ امریکہ کا جو گیم پلان ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ملک سے یا 2 ممالک سے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا ہے. انہوں نے ہر ایک سے ان کی خواہش ہے کہ اس کو ریکگنائز کرے، تاکہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو جو تھریٹ وہ پرسیو کر رہے ہیں، وہ تھریٹ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے اور ڈیفیوز ہو جائے کم از کم. سعودی عربیہ جو ہے اس حوالے سے تردید کرے گا جب بھی بات ہوگی، اور پہلے کہے گا کہ فلسطین کا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینیوں نے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پیلسٹین پیس ٹاکس کو دوبارہ سے آگے بڑھائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کو ڈیپ فریزر میں ڈال دیا تھا، تو اب انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پیس کے خواہش مند ہیں، اور پیس ہونا چاہیے. ہر آدمی، انٹیلیجنٹ آدمی پیس کا خواہش مند ہوگا، کوئی پیس کے خلاف تو ہو نہیں سکتا. لیکن سعودی عربیہ نے آفیشلی سعودی عربیہ کے اوپر سے اسرائیلی جہازوں کو کمرشل یوسیج کے لیے ان کو اجازت دے دی ہے. اور اگلے ہفتے، یعنی اگلے ہفتے تقریباً آپ سمجھیں کوئی اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے، اسرائیل اور سعودی عربیہ کی سول ایویشن اتھارٹیز کے اندر اس کا باضابطہ تحریری اعلان بھی ہو جائے گا، اور وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئر بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ایک مسلمان ملک کو تو ضرور نقصان پہنچے گا، لیکن کئی گلف کے مسلمان ممالک ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے. وہ مسلمان ملک ہے ایجپٹ، کیونکہ ابھی سویس کنال کو یوز کرنا پڑتا ہے اپنی تمام ایکسپورٹ کے لیے، تمام ٹریڈ کے لیے، تمام ٹرانسپورٹیشن کے لیے. تو اب وہ سویس کنال کے تھرو جب نہیں جائیں گے، جب ان کا 1.5 گھنٹے کا فلائنگ ٹائم ہو جائے گا، تو پھر بہت سا مال بردار چیزیں جو ہیں وہ بائی ایئر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ممالک میں جا سکتی ہیں. آلریڈی جو ہے اس کا ایک جو ریفلیکشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یو اے ای کے ساتھ، کہ یو اے ای کے اندر ایک دم سے انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ یو اے ای اب براستہ
براستہ UAE جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ ٹریڈنگ روٹ بن چکا ہے. اب ایشیا تک اسرائیل نے جو فلائٹس کرنی ہے، جس میں خاص طور انڈیا شامل ہے، جس میں اور ممالک شامل ہیں، اس کے لیے اگر وہ سعودی عربیہ کی ایئر سپیس یوز کرتا ہے تو وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. ان کی کمرشل فلائٹس کے لیے بھی وہ وائبل ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے بھی وائبل ہوتی ہے، جیسے ایئر انڈیا ہے یا جیٹ ایئر ویز ہے یا کوئی بھی ہے، اور اسی طرح ان کی کارگو فلائٹس کے لیے بھی وہ ایک بڑا وائبل روٹ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے جو مجھے پتا چلا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ تیار کیا جا رہا ہے. نومبر کے اینڈ میں یہ باضابطہ اعلان ہو جائے گا، اور موساد کے جو چیف ہیں وہ آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ حالات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں اور نارمل ہونے جا رہے ہیں. اسرائیل اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ ٹرمپ کے ایگزٹ اور جو بائیڈن کے آنے سے ان کو پریشانیاں بھی ہیں، کیونکہ جو بائیڈن ایک صلح کن شخص ہیں اور وہ ہر ایک کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک میں ایران بھی آتا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ کھٹکتی ہے ان کو. اب اس میں دو ہی راستے ہیں، یا تو بائیڈن کو روکا جائے کہ جناب آپ ایران کے لیے بالکل چھوٹ نہ کریں اور اس سے تعلقات نہ کریں، یا پھر کسی طرح منت سماجت کر کے ایران سے بھی کوئی بات چیت شروع کر دی جائے. تو اینی تھنگ از پاسبل ان پالیٹکس. پالیٹکس از دی آرٹ آف دی امپاسبل، اٹ از دی آرٹ آف دا کمپرومائز. تو اینی تھنگ از پاسبل. آنے والے دنوں میں اگر کوئی ہمیں ایوی شارف کہے نا کہ فلاں پلین اڑا اور فلاں جگہ لینڈ کیا اور وہاں سے اڑ کے واپس آیا، تو زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ جو بائیڈن کے حلف لینے سے پہلے ہے، یعنی جو کافی چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ 20 جنوری 2021 سے پہلے ہمیں اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اسرائیل اور سعودی عربیہ کے تقریباً تعلقات نارملائز ہو چکے ہیں، باقاعدہ اعلان ہونا صرف باقی ہے. آج بھی ان کے فارن منسٹر کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ دیر از نو ہارم ان ریکگنائزنگ اسرائیل، ہماری کوئی ان سے انمٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اپنی پبلک کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور نارملائز کرنا شروع کر دیا. ساتھ ہی امریکہ نے کیا کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ اس نے B-52 بامبرز گلف میں مختلف جگہوں پہ تعینات کرنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹرپس ضرور واپس بلا رہا ہے اور کم کر رہا ہے، جو اس نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا، لیکن اپنی ایئر فائر پاور جو ہے اس کو انکریز کر رہا ہے، تاکہ یہاں پہ موجود جو ممالک ہیں وہ زیادہ جوش میں نہ آ جائیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ امریکہ نکل گیا تو ہم اس پہ اٹیک کر لیں تو وہ اس پہ اٹیک کر لے اور ہم آپس میں ذرا لڑ کے فیصلے کر لیں. انہوں نے اپنی ایئر پریزنس کو سٹرینتھن کر رہے ہیں پہلے سے بھی زیادہ، اور اس کو زیادہ ہیوی کر رہے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں. میزائل ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، B-52 بامبرز کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، ٹرپس میں کمی ہو رہی ہے. کیونکہ امریکہ کا تو پچھلے ہم پہلی گلف وار سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایریل ہٹس اور سٹرائکس میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کے لیے کولیٹرل ڈیمیج جو ہے کوئی اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا. جب ایلائڈ فورسز نے بھی عراق کے اوپر اٹیک کیا تو اور کویت کو لبریٹ کیا تھا، تو اس وقت بھی سب سے زیادہ کیجولٹیز برٹش اور فرینچ پائلٹس کی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ لوگ نیچے تک جاتے تھے، آئیڈینٹیفائی کرتے تھے ٹارگٹ کو اور پھر اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. امریکنز اوپر سے پے لوڈ اپنا کلیئر کر کے آ جاتے تھے، تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ اس ہٹ میں زیادہ ہوتا. بہرحال اینی وے، اب ٹرمپ نے فوراً اپنے مین وائل ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے اس کے اندر میجر چینجز کرنی شروع کر دیے ہیں، ایون سیکٹری کے لیول پہ. اس کو لگ رہا ہے کہ جو شخص اس سے ڈس ایگری کر رہا ہے اس کے گیم پلان سے، اور گیم پلان پتہ نہیں کیا ہے، واللہ العالم. گیم پلان ہے کہ جانے سے پہلے ایران پہ حملہ کر دے، گیم پلان ہے کہ سیریا پہ حملہ کر دے، گیم پلان ہے کہ صلح کرا دے ساروں کی، گیم پلان ہو کہ طالبان کے ساتھ ڈیل فائنل کر لے. مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن کوئی نہ کوئی گیم پلان ہے جس کو اس کے خیال میں اس کی جو بیوروکریسی ہے وہ روڑے اٹکا رہی ہے اور وہ امپیڈیمنٹس کریٹ کر رہی ہے. تو وہ اس کو یعنی فرسٹریشن میں وہ ساروں کو فارغ کرتا جا رہا ہے، اپنی دوسرے مرضی کے بندے لگا رہا ہے تاکہ امیجیٹلی کچھ نہ کچھ کرے. اسی لیے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دسمبر ختم ہونے کے بعد جنوری 2021 جو ہے یہ کٹ آف ڈیٹ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، اور اس دن تک وی کین اونلی سٹ ود آور فنگرز کراسڈ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ B-52 بامبرز وغیرہ جو بھیج رہا ہے امریکہ اور زیادہ ڈپلوائے کر رہا ہے، وہ اپنے اتحادیوں کو ریٹل نہیں ہونے دے رہا، ان کو مطمئن کر رہا ہے کہ بھائی ہماری فوج نکل رہی ہے لیکن ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، ہم یہیں پہ ہیں، ڈونٹ وری. اصل تو ہماری فائر پاور جو ہے وہ ایئر فورس کے اندر ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو تسلیاں دینے کے لیے، یقین دہانی کے لیے وہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہو، اور کوئی اس کا اگریسو
مقصد نہ ہو، بٹ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ مائک پومپیو جو ہیں وہ قطر میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم سے بھی ملے تھے، اور جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کابل میں 23 راکٹس فائر ہوئے ابھی، اور اس میں 8 شہری بھی شہید ہوئے۔ ان کی ذمہ داری تو آئیسس نے قبول کر لی ہے، اور اب یہ ہے کہ ایک بات ظاہر ہو گئی ہے کہ طالبان سے بغیر پیس کے افغانستان کے اندر پیس ہو نہیں سکتا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سوچا تھا کہ میں طالبان کو اس ایکویژن سے بیچ میں نکال دوں گا، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ طالبان کے بغیر اب جو ہے افغانستان کا امن وہ کسی صورت ممکن نظر نہیں آتا۔ امریکہ کی اب خواہش ہے کہ کسی طرح وہ نکلنے سے پہلے یہاں سے امریکہ، طالبان اور افغان گورنمنٹ کے بیچ میں فائنل راؤنڈ آف ٹاکس ہو جائیں، اور کسی طرح کوئی ایک نیم پیس جو ہے وہ وہاں پہ کلٹیویٹ ہو جائے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس نے 10 ممالک سے، مسلم ممالک سے ان پہ ڈیمیجز کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ اگلے چند دنوں میں خبر آنے والی ہے۔ انہوں نے تقریباً 100 سے لے کے 200 بلین ڈالر کے بیچ میں یہ ڈیمیجز کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ بھی ہے، شام بھی ہے، اردن بھی ہے، لیبیا بھی ہے، مصر بھی ہے، کہ جہاں جہاں جوئش کمیونٹی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو نکالا گیا تھا، اور ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی گھر تھے، ان کے کمرشل پلازا تھے، ان کی بلڈنگز تھیں، ان کی زمینیں تھیں، ان پہ قبضہ کر لیا گیا، اور آج کے حساب سے انہوں نے اس کی جو ویلیو نکالی اب وہ کلیم کرنے جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ کلیم جو ہے، یہ ایک پنجاب پولیس جو حرکتیں کرتی ہے نا، کہ کسی آدمی سے جب انہوں نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تو اس پہ 2-3 فالتو کے پرچے کاٹ دیتے ہیں، تاکہ جب آپ ڈسکشن کرنے بیٹھیں گے تو وہ اپنے پرچے ہٹوانے کے لیے بڑا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور باقی ہر چیز وہ مان لیتا ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ کلیمز پڑ جائیں گے اور وہ یونائٹڈ نیشن سے بھی چلے جائیں گے، ہر جگہ چلے جائیں گے، تو یہ عرب ممالک جو ہیں یہ فوری طور پہ اسرائیل کے ساتھ اس کو ہر طرح کے تعلقات کرنے پہ مائل ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں پیسے نہ دینے پڑیں یہاں پہ، اور وہ جو ہے اس بات کو کسی نہ کسی طرح ختم کرائیں گے۔ لیکن خطے میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس ساری ڈیولپمنٹس نے ہمیں ایک ہی چیز بتائی کہ اس ٹائم پہ جوش سے نہیں کام لینا، ہوش سے کام لینا ہے۔ وہ کام کرنا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے ایک قابل قبول اور بہتر سلوشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو گائیڈ کرے اور اس قابل کرے کہ وہ خطے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں۔ اللہ حافظ۔